नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह क्यू कैंपस के इस प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी में हम सूरतुल हदीद की भी 13 आयतों का तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं और आयत नंबर 14 का तर्जुमा हम कर रहे थे। आयत नंबर 14 तवील है, इसके जिससे का तर्जुमा हमने मुकम्मल किया है, वो जहन में दोबारा ताज़ा कर लीजिए, फिर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। आयत नंबर 14 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युनादूनहुम, वो मुनाफिकीन पुकारेंगे मोमिनों को, अलम नकुम माकुम, क्या नहीं हम थे तुम्हारे साथ। मुराद ये कि दुनिया में क्या हम एक साथ नहीं थे। कालू, मोमिन जवाब देंगे, भला क्यों नहीं, वला किन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, और लेकिन तुमने फितरे में डाला अपनी जानों को, यानी अपने आप को। बतरब्बस्तुम, और तुम इंतज़ार करते रहे, तुम गो मगो का शिकार हो गए। वरतबतुम, और तुम शक में पड़ गए। इसके बाद अगले हिस्से का तर्जुमा हमने आज करना है। आइए तर्जुमे का आगाज़ करते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था वर तब तुम, इसके बाद है बगर्रत कुमुल अमानियु, बगर्रत कुमुल अमानियु हत्ता हत्ता जाआ अमरुल्लाह। वर्तबतुम, इसकी वजाहत पिछली बार हुई थी, लेकिन मज़ीद वजाहत की इसकी ज़रूरत है। मैं दोबारा इसको वाज़े कर देता हूँ। वाह ये इस्तिनाफ का है, चूँकि एक नया जुमला शुरू हो रहा है, और असल में है इरतबतुम। तब तुम, मादा है रा, या और बा, अजवफ याई। ये बताया था कि जिन मादों में हमज़ा या वाव होते हैं, उन मादों में कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं मुख्तलिफ सीगों में कि इनकी वजह से कुछ मुश्किलात इब्तिदा में सीखने वालों को पेश आती हैं। ये इरतब तुम, ये ता बता रही है कि ये बाबे इफ्तियाल है, और तुम इससे साबित हो रहा है कि ये माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तो बाबे इफ्तियाल और माजी का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। तो अगर आप बाबे इफ्तियाल की माजी की गर्दान देखेंगे तो ये होगा इफ्ताअल तुम, इफ्ताअल तुम। और जब हम मादा रखेंगे रा या बा, तो इससे ये बन जाएगा इरता यब तुम। अब ये हरफ इल्लत या है और इससे पहले ज़बर है, तो ज़बर की वजह से ये या तब्दील होगी अलिफ में, तो ये असल में हो जाएगा इरता, और आगे अगला हिस्सा। अब चूंकि पढ़ने में मुश्किल होगी, इस अलिफ को पढ़ना मुश्किल है, इस वजह से ये अलिफ हज़फ हो जाती है और हमारे पास रह जाता है
الف کے بعد چونکہ ساکن ہے، الف کو پڑھنا مشکل ہے، اس لیے الف حذف ہو جائے گی اور ارتبتم. اور جیسے را یا با، ریب عربی زبان میں کہتے ہیں شک کو. سورہ بقرہ کے شروع میں آتا ہے لا ریب فی، قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو باب افتعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں شک میں پڑنا. ورتبتم، اور تم شک میں پڑ گئے، جمع مذکر حاضر، اور تم شک میں پڑ گئے. وغرتکم الامانی، واو یہ پھر استئناف کا ہے. غرت مادہ ہے غین را اور را. غرت تا ساکن آتی ہے ماضی کے چوتھے صیغے میں. یہ ماضی کا چوتھا صیغہ ہے، باب ہوتا ہے نصرہ، اور غین را پہلا صیغہ ہوگا اس کا اصل میں، بلکہ چوتھا صیغہ ہی بنا لیتے ہیں. چوتھا صیغہ باب نصرہ میں ہوتا ہے نصرت، تو یہ بنے گا اصل میں غررت. اور یہ دو را اکٹھے ہو گئے، ادغام ہوگا اور یہ ہو جائے گا پھر غرت. یہ مضاعف ہے، اس میں دو حرف صحیح ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور مضاعف کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں جب یہ دونوں متحرک ہوں تو ان کا ادغام ہوتا ہے، اور یہ ہو جائے گا غرت. یہ غرت واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا فاعل آگے آ رہا ہے امانی، اور امانی جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے فعل ہمیشہ ہوتا ہے واحد مؤنث کا. وغرتکم الامانی، اصل میں تھا غرتکم، اور ملانے کے لیے میم پر پیش دی ہے. یہ بات بتائی گئی تھی کہ کم یا ہم جب ان کو آگے ملانا ہوتا ہے تو میم پر دے دیتے ہیں پیش. یہ غرہ یا غرو کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. مغرور کہتے ہیں اس کو جو کہ دھوکے میں ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، وہ مغرور ہے. تو وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں امانی نے. امانی کیا ہے؟ امانی کا مطلب ہوتا ہے خواہشات، اور اس کے لیے اس کا واحد ہوتا ہے امانی کا امنیہ. امنیتن، امنیہ کہتے ہیں خواہش کو، اور اس کی جمع امانی. امنیہ کسی آدمی کی خود ساختہ کوئی خواہش ہو، اور اسی کی جمع امانی. جیسے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے امانی کا سورہ بقرہ میں. یہودیوں نے کہا لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودن او نصارا، جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے. قرآن تبصرہ کرتا ہے سورہ بقرہ آیت 110 تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، خود ساختہ خواہشات ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. انگریزی میں اس کا اچھا ترجمہ ہے وشفل تھنکنگز، خود سے کچھ اچھی خواہشات گھڑ لینا. وغرتکم الامانی، تمہیں دھوکے میں ڈالا خواہشات نے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری بے عملی ہے، لیکن اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ بخشی دے گا. تو یہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ نے سب کو بخشی دینا تھا تو پھر یہ شریعت کے احکامات دینے کی ضرورت کیا تھی، اور قرآن مجید میں گناہوں کی سزا اور نیکیوں کا بدلہ اور ریوارڈ یہ بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی. کرامن کاتبین کو بٹھانے کی ضرورت کیا تھی کہ ہر ایک کی نیکی بھی لکھی جا رہی ہے اور ہر ایک کی برائی بھی لکھی جا رہی ہے. نہیں، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، نیکوکار نعمتوں میں ہوں گے اور اللہ کے احکامات توڑنے والے جہنم میں ہوں گے. یہ قرآن کا بڑا واضح اور دو ٹوک فیصلہ ہے. فرمایا وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں ڈالا تمہیں خواہشات نے. امانی جمع مکسر، اس لیے غرت واحد مؤنث کا صیغہ، یہ غرت کا یہ فاعل ہے. حتیٰ کے معنی یہاں تک کہ، یہ حروف جار بھی ہوتا ہے، اور یہ مضارع سے پہلے آئے تو یہ مضارع کو نصب دیتا ہے.
یہ نواسب مضارع میں سے بھی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ جاء، جاء یہ ماضی کا صیغہ ہے، مادہ اس کا ہوتا ہے جیم یا اور حمزہ، باب ضربہ سے آتا ہے یہ، اور یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے جاء۔ ضربہ کے وزن پر اصل میں تو یہ تھا ضربہ جیاء، زبر اور اس کے بعد یا ہے تو یا تبدیل ہو گئی کس میں؟ الف میں، تو یہ ہو جائے گا جاء، اور اس پہ مد آئی ہے تجوید کے قاعدے کے تحت کہ جب بھی زبر اور الف ہوں تو یہ الف مدہ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر حمزہ آئے تو پھر مد کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے جاء۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے عربی میں آنا، حتیٰ یہاں تک کہ جاء آ گیا امر اللہ۔ امر اللہ مرکب اضافی ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، مراد یہ ہے کہ موت، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا یعنی تمہاری موت آ گئی۔ یہ ہیں اصل میں 4 مراحل کہ جن کی وجہ سے ایک مومن رفتہ رفتہ منافق بن جاتا ہے۔ نمبر 1، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو مال اور اولاد کے فتنے میں ڈال لیا، تم انہی کے طلبگار بن گئے، تم نے ان کی وجہ سے اللہ اور آخرت کی تیاری کو بھلا دیا۔ نمبر 2، وَتَرَبَّصْتُمْ، دین کے تقاضوں کے حوالے سے تم ڈیلے کرتے رہے، انتظار کرتے رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، رفتہ رفتہ تمہارے دل میں آخرت اور اس کے حساب کتاب کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ اور اس کے بعد وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تمہاری بعض خود ساختہ خواہشات نے۔ اللہ تعالیٰ بخشی دے گا، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، اور بہرحال ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آخری نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے ہماری بخشش کر دے گا، اور اس کی وجہ سے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پاس نہ کیا۔ حالانکہ بہت صحیح کہی بات اقبال نے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے، آپ سے محبت کرتے، آپ کی شریعت پر ہمارا عمل ہوتا، اس کے نفاذ کے حوالے سے ہم جد و جہد کرتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ پھر ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو بھی معاف کر دیتا۔ فرمایا یہاں تک کہ خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، یہاں تک کہ آ گیا اللہ کا حکم، اور اس کے بعد ہے وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ آیت نمبر 14 یہاں مکمل ہو رہی ہے۔ وَغَرَّكُمْ، یہ غرہ، غرت چوتھا صیغہ تھا اور غرہ پہلا صیغہ ہے، وہی مادہ غین را را۔ وَغَرَّكُمْ، اور دھوکے میں ڈالا تم کو، باللہ، اللہ کے بارے میں، اور دھوکے میں ڈالا تم کو باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بہت بڑے دھوکے باز میں۔ غرور مادہ اس کا ہے وہی غین را را، اور یہ فعول کا وزن ہے۔ فعول کے وزن پر عربی میں جو بھی فعل آتے ہیں ان میں ایک مبالغہ پایا جاتا ہے، کسی بھی صفت کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی صفت آئی تھی اسی وزن پر رؤوف، اس سے پہلے رؤوف اللہ تعالیٰ کی صفت آ چکی ہے آیت نمبر 9 میں، اور اب ہے غرور۔ یہ اصل میں شیطان کے لیے الفاظ آتے ہیں، جیسے اللہ کے لیے آتے ہیں ودود، شکور، غفور، اسی طریقے پر شیطان کے لیے غرور، بہت بڑا دھوکے باز۔ اللہ کے لیے غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، شکور، اللہ بہت قدردان ہے، ودود، اللہ بہت محبت کرنے والا ہے، رؤوف، اللہ بہت ہے۔ اسی طریقے پر شیطان کے لیے غرور، بہت بڑا دھوکے باز۔ وَغَرَّكُمْ، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، باللہ الغرور، ایک بہت بڑے دھوکے باز نے، یعنی شیطان نے۔ اگر غین پر پیش ہو تو یہ ہوتا غرور، وہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ دینا، اور غرور اگر غین پر زبر ہو تو یہ فعول کا وزن ہے، اس کا مطلب ہے بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ شیطان اللہ کے بارے میں کیا دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کی صرف شان رحمت کو سامنے کر دیتا ہے،
اور جو اللہ تعالیٰ کی دوسری شان ہے اس سے ہماری نظروں کو ہٹا دیتا ہے۔ ورنہ ہونا کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بھی امید ہو اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو۔ سورہ ہجر کی بڑی پیاری آیتیں ہیں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا عذاب یہ بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو ہمیں ایمان وہ ہے جو کہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہو، اللہ سے اچھی امیدیں بھی ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی ہو۔ شیطان صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سامنے رکھ کر اور صرف ایک امید کا پہلو ہے وہی ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں کس نے؟ بہت بڑے دھوکے باز نے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے فَالْيَوْمَ لا یؤخذ فَالْيَوْمَ لا یؤخذ، فا کا مطلب پس، پھر الیوم آج کے دن، الیوم ٹوڈے آج، لا یؤخذ، لا نفی کا ہے، یؤخذ اگر یہ نہیں کا ہوتا تو یہ یؤخذ مجزوم ہوتا، یہ نفی کا ہے، نفی کا لا کو اثر نہیں ڈالتا، لا نفی ہے۔ یؤخذ اس کو آپ پہچان گئے ہوں گے، علامت مضارع پر پیش ہے اور پورے صیغے میں کوئی زیر نہیں ہے۔ جب یہ کیفیت ہو تو یہ پھر مضارع مجہول ہوتا ہے۔ تو یہ ہے لا یؤخذ، مادہ اس کا ہوتا ہے حمزہ، خا اور زال، اور مضارع مجہول کا ایک ہی وزن ہے یفعلو، اس وزن پر یؤخذ، یفعلو یؤخذ، پہلا ہی صیغہ ہے مضارع مجہول کا۔ ویسے اس کا باب ہوتا ہے باب نصرہ، لیکن مضارع مجہول میں کوئی بھی باب ہو وزن ایک ہی ہوتا ہے یفعلو، اس کا مطلب ہوتا ہے لینا، اخذ یاخذ باب نصرہ سے لینا۔ فالیوم لا یؤخذ، پس آج کے دن نہیں لیا جائے گا، فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ، بس آج کے دن نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جرمانہ دے کر آدمی بڑے بڑے جرائم ان کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے بہت بڑا پیسے کے حوالے سے غبن کیا اور وہ کسی احتسابی ادارے کی زد میں آ گیا، تو جیسے پاکستان میں بھی ہے کہ احتسابی ادارے کچھ ان سے رقم لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو دنیا میں انسان کچھ رقم دے کر اپنے آپ کو سزا سے بچا لیتا ہے، لیکن روز قیامت ایسا نہیں ہوگا۔ روز قیامت کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، فالیوم لا یؤخذ، پس آج کے دن نہیں لیا جائے گا، منکم تم سے، فدیۃ کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، ولا من الذین، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے، من مانے سے، جب من کو آگے ملانا ہوتا ہے تو نون پہ زبر دیتے ہیں، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے، اس میں موصول، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفرو کفر کیا، مادہ ہے کاف فارا، اور ماضی کا تیسرا صیغہ ہے کفرا یکفرو، باب نصرہ سے ماضی کا تیسرا صیغہ ہے کفرا کفرا کفرو، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ مراد یہ ہے کہ منافقین دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن آخرت میں ان کا حشر کفار کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ فرمایا فالیوم، پس آج، لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا، منکم تم سے، فدیۃ کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔
محترم ناظرین، ہم اس وقت آیت نمبر 15 کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا حصہ ترجمے کا باقی ہے، آپ خود بھی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آئندہ کلاس میں اسے مکمل کریں گے۔ آج کی آیتوں میں بہت ہلا دینے والے مضامین ہمارے سامنے آئے ہیں کہ انسان خدا نہ خواستہ اگر منافق بنتا ہے تو اس کے منافق بننے کے مراحل کیا ہوتے ہیں۔ ابتدا میں دنیا کی طرف رغبت، دین کے تقاضوں سے پہلو تہی، دین کے حوالے سے گو مگو میں رہنا، رفتہ رفتہ پھر شیطان دل میں شک کے کانٹے بو دیتا ہے اور پھر انسان بعض خواہشات سامنے رکھ کر اور اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے، اور اصل دھوکہ دینے والا شیطان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مختلف ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے مختلف چالوں سے، اس کے مختلف دھوکوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑی سی زندگی میں خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ محنت کریں لیکن پھر بھی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہی کریں۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کر رہے ہیں، اجازت دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 45 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے، فاعل جمع مکسر ہو تو فعل ڈیش کا آتا ہے؟ اے جمع مؤنث غائب، بی جمع مؤنث حاضر، سی واحد مؤنث غائب۔ دوسرا سوال، جاء کا مادہ ہے ڈیش، اے جیم یا حمزہ، بی جیم حمزہ یا، سی جیم واو حمزہ۔ تیسرا سوال، یوخذو ڈیش کا صیغہ ہے؟ مضارع معروف، بی مضارع مجہول، سی مضارع منصوب۔ چوتھا سوال، کفرو باب ڈیش سے ہے؟ اے فتح، بی نصرہ، سی ضربہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے، فاعل جمع مکسر ہو تو فعل ڈیش کا آتا ہے؟ اے جمع مؤنث غائب، بی جمع مؤنث حاضر، سی واحد مؤنث غائب۔ دوسرا سوال، جاء کا مادہ ہے ڈیش، اے جیم یا حمزہ، بی جیم حمزہ یا، سی جیم واو حمزہ۔ تیسرا سوال، یوخذو ڈیش کا صیغہ ہے؟ مضارع معروف، بی مضارع مجہول، سی مضارع منصوب۔ چوتھا سوال، کفرو باب ڈیش سے ہے؟ اے فتح، بی نصرہ، سی